बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा आपका ये साथ रहता है अफ्तार में दोपहर 3 बजे से लेकर मगरिब की अज़ान तक, और उसके बाद अब 3 बजे से लेकर अज़ान फ़जर तक। और हमारी यही कोशिश है कि जो भी ये महीने में हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से एक मुसलमान होते हुए जितना ज़्यादा हम इस महीने में हासिल कर सकते हैं उन तमाम नेकियों को, उन तमाम कोशिशों को जो शायद मुझे, आपको, हम सबको पूरा साल करनी चाहिए। चलें, जितना भी है हम कोशिश कर रहे हैं। वक्त बहुत कम होता है हमारे पास, क्योंकि जो उलमा कराम हैं मेरे पास, उनसे बहुत इल्म हासिल करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर जो लोग घर पे मौजूद हैं वो लोग भी कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेगमेंट है क़ससुल अंबिया, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। कल आपने शीस अलैहिस्सलाम के हवाले से छोटी सी एक बात सुनी, आज भी उस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अंबिया कराम की बासत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़द्दस पे आकर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद अंबिया कराम के अस्माए गिरामी मज़कूर हैं। तो आज की ट्रांसमिशन हम शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। थोड़ा सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा है, तो थोड़ा आज और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कल पे लेके जाएंगे। नाज़रीन, हज़ारों साल पहले की बात है, दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खून रेज़ी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र व शिर्क का गल्फ़ा था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज़्यादा थी। खालिक कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गुरूर खाक में मिले। आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी ख़बर की नवीद सुना रही थी। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जा रहा था, तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ फ़रिश्तों की तजस्सुस और बेचैनी में इजाफ़ा होता जा रहा था। नज़रें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं और रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म फ़िज़ा में बुलंद हुआ, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्ते इस फ़ैसले पर हैरान थे और मोतजिब भी। उनका ख़्याल था कि जिन्नात की तरह ये भी ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा और फ़साद करेंगे। चुनाचा उन्होंने इस फ़ैसले की हिकमत मालूम करने की गर्ज़ से डरते डरते अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे, खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्राए अर्ज़ से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रुए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ़ रंग व ज़बान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूँ सबसे पहले उनके मुँह से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ने बरहमक रबक फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को 4 अजीम शर्फ़ और मर्तबे अता फ़रमाए। अपने हाथ से पैदा फरमाया, रूह फूंकी, फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया,
اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا، تو وحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرمائی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور اس سے آگے بھی ایک قصہ باقی ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے ہم انشاءاللہ یہیں سے اس سلسلے کو جوڑیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آج جو میرا پینل، جو میرے علماء کرام ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ بڑا خاص دن ہے، ویسے تو رمضان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورا رمضان ہی بہت خاص ہے، لیکن آج اور بھی خاص دن ہے، کیونکہ میرے اللہ نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی، میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان سے سب سے زیادہ محبت کی۔ جی ہاں، آج وصال کا دن ہے بی بی فاطمہ کا، اور اس حوالے سے بہت سارے سوال، بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید میں آپ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے علماء کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے۔ رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں۔ جی ہاں، ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، اور آج بی بی فاطمہ کا وصال کا دن ہے، اور بہت ساری باتیں کرنے کے لیے، لیکن ہم چونکہ پیار کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی بی بی فاطمہ سے، لیکن اگر اور مزید اس کے بارے میں جانا جائے تو میرے خیال سے اور ہمیں اچھا لگے گا۔ کہاں سے شروع کریں؟ حنیف بھائی آپ سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق خالقنا العظیم۔ محترم فیصل قریشی صاحب، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت حضور کی ذات سے فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے اس کا نام ہے ام الحسنین، جدت السادات، جدت آئمت الطاہرین، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مومنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً کثیرا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری لگتی تھیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کی عزت اور تکریم خود بھی کی، اور آپ کی محبت بھی فرمائی، اور آپ کی محبت اور آپ کی آل و اطہار اور آپ کے آل اولاد کا پیار امت سے بھی اللہ کے رسول نے خود طلب بھی فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پنجتن پاک میں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان پنجتن پاک میں کون ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی سیدہ پاک اس آیت کے ذیل میں بھی موجود ہیں۔ اور واضح طور پر اس حدیث کا یہ جو آیت اس کا شان نزول حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نزلت هذه الآیہ فی خمس فیا وفی علی و فاطمہ و حسن و حسین او کما قال النبی علیہ السلام، کہ یہ آیت میرے بارے میں، علی کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت مودت کو دیکھیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا پیار ہم سب پر فرض کر دیے گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ آیت مبالغہ کو دیکھیں کہ جس وقت نجران کے عیسائی آتے ہیں اور مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے میں شکست کھا کے باہر نکل کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا، اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، فوراً جبریل آتے ہیں اور آیت مبالغہ نازل ہوتی ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو اب یہاں جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا کہ نبی آپ فرما دیں کہ تم بھی آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، بچوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم مبالغہ کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ اب اللہ کے رسول نے کس کس کو ساتھ بلایا؟ دیکھیں موجود ہستیاں وہاں بے شمار تھیں، لیکن حضور نے انتخاب کس کا فرمایا؟ سیدۃ نساء العالمین بی بی پاک کا، حضرت مولا علی کا، حسنین کریمین کا۔ اب یہاں ہمارے عقل اور قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کیوں بلایا اور اس کو کیوں چھوڑا۔ ہجرت کی رات اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا، یہاں عقل کا ٹکوسلا نہیں چلتا ہے کہ فلاں کو کیوں بلایا، فلاں کو کیوں چھوڑا۔ بستر پہ حضرت مولا علی کو سلایا، یہاں عقل کا ٹکوسلا نہیں چل سکتا جی کہ باقی صحابہ حضرت عمر اور دیگر ہستیاں تھیں ان کو کیوں چھوڑا اور ان کو کیوں رکھا۔ یہ مزاج حضور ہے، جسے چاہیں بلا لیں، جسے چاہیں سلا دیں، جسے چاہیں ساتھ لے کے چلیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت بی بی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ پیاری لگتی تھیں، اور اس کا جو اعلان ہے یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اہل سنت و جماعت کی جو مین سٹریم کتب ہیں، صحاح ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے اور نسائی ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں جن میں ام المومنین حضرت سیدہ عفیفہ طیبہ، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ خود فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں حضور کو سب سے زیادہ پیار بی بی پاک فاطمہ زہرا سے تھا، اور مردوں میں جب پوچھا گیا فرمایا علی المرتضیٰ سے تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، یہ روایت عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، اس کو مجموع الزوائد کے اندر علامہ یاسمینی اور دیگر اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر حضرت بی بی پاک کے پاس گئے اور جا کر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ زہرا، اللہ کی قسم میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ کے بابا جان کو میں نے آپ سے زیادہ کسی سے پیار کرتے نہیں دیکھا، اور آپ کے بابا جان کے پاس میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محترم اور کوئی قابل عزت اور محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیاری سبحان اللہ۔ میرا جو اگلا سوال اتفاق سے بنتا ہے اسی بات پہ، میں بھی اکثر یہ سوچتا ہوں، میں چاہوں گا کہ شہیدی صاحب اس کا ضرور جواب دیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، سوال اٹھتا بھی ہے اور یہ بڑا پیارا سوال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب کیوں کیا بی بی فاطمہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے یہ جو ذوات مقدسہ ہیں جن کو ہم اردو میں پنجتن پاک کہتے ہیں، اور احادیث میں اصحاب خمسہ یا اصحاب کسا کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل ان کی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کی خواہش کا پیکر ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ اللہ کا کلام ہے، بالکل، وہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے۔ بے شک رسول اللہ کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے، رسول اللہ کی نفرت بھی اللہ ہی کی نفرت ہے۔ لہٰذا رسول اللہ کا ہر کام، ہر کلام، ہر قدم معیار ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، محدثین نے بہت ساری احادیث نقل کیا ہیں۔ خلقت عالم کے حوالے سے جو احادیث منابع میں موجود ہیں، چاہے اہل سنت کے ہاں چاہے اہل تشیع کے ہاں، ان احادیث پر غور کریں۔ خلقت عالم کے حوالے سے، پہلی خلقت کے حوالے سے جو احادیث تشیع میں اور اہل سنت میں موجود ہیں، ان احادیث پر غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم اور امیر المؤمنین کا تعلق اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا سے ہے۔
جہاں پر ابھی باقی عالم کو خلق نہیں کیا گیا. یہ حدیث میں نے اہل حدیث علماء کرام سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے. اس کے بعد اگلے جملے میں فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت میں, ابتدائے خلقت میں, تمام عالم کی تخلیق سے پہلے نبی کے نور کو خلق فرما کر اس میں سے علی کے نور کو خلق کیا ہے, تو پھر اس عالم میں آنے کے بعد نبی کریم کو اگر علی پسند ہیں, محبوب ہیں, تو اس کی جڑیں اس عالم میں ہیں جہاں پر خلقت کی ابتدا ہوتی ہے. اب آئیے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آیات کی تلاوت کی. میں ان آیات سے ہٹ کر ایک اور آیت کی طرف جاتا ہوں, عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ, کچھ گھر ایسے ہیں جن کو اللہ نے رفعت عطا کیا ہے, بلندی عطا کیا ہے, اور وہاں پر اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا اسم, اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کی عبودیت ہو, اللہ کی بندگی ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فی بیوتن, یہ کون سے بہت سارے گھر ہیں, بیوت بیت کی جمع ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے گھر ہیں, یہ روایت جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے, میں ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, اہل سنت کا تشیع کے اندر بھی موجود ہے. جیسے ہی یہ فرمایا کہ یہ انبیاء خدا کے گھر ہیں, تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا, اشارہ کر کے فرمایا, پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ تو صحابہ کرام نے دیکھا ان کے ہاتھ کا اشارہ تھا حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کی طرف, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف. جب اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً پہلے مکث کیا, اس کے بعد فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان میں شامل ہے. پھر اس کے بعد رک کر پھر اگلا جملہ کہا, فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے. اب ذرا تصور کیجئے, یہ روایت ہے اور امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے کہ وہ گھر جو علی اور فاطمہ کا گھر ہے, اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو تمام انبیاء کے گھروں سے افضل سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس گھر کی اینٹیں ہیں, اس گھر کی دیواریں ہیں, اس گھر کا گارا ہے, یا پھر گھر کی عزت, گھر کی توقیر, گھر کی عظمت اس کے مکینوں کی وجہ سے ہے؟ یہ جو ہستیاں ہیں جن کو ہم اصحاب خمسہ کہتے ہیں یا اصحاب کسا کہتے ہیں, یہ وہ منتخب ہستیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں, جن کی خلقت کے حوالے سے, جن کے وجود کے تقدس کے حوالے سے, جن کی نورانیت کے حوالے سے, جن کی فضیلت کے حوالے سے, جن کے کمالات کے حوالے سے, جن کے انسانی فضائل میں معراج پر ہونے کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ شیعہ اور سنی کے درمیان موجود نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. جب ایسا ہے تو پھر اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی, سوال ہی اٹھتا نہیں ہے. آپ فون میں بزی ہیں, یہ بات ہو رہی تھی تو اوبیسلی گھر کی بات ہوئی, ہم نے بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. ایک بات جو میں جب بھی پڑھتا ہوں, ویسے ہمارا عشق یا ہماری محبت جو ہے وہ تو ہے حضور پاک سے, لیکن ایک بات ایسی ہے جس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, بیکاز ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آج کے دور میں جو لوگ سینہ ٹھوک ٹھوک کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب سیدہ پاک آتی تھیں تو حضور پاک اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ. نوید بھائی میں یہیں سے ہم شروع کریں گے, چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल खुश आमदीद कहते हैं। और आज भी एक बहुत ख़ास दिन है, विसाल का दिन है सैयदा कायनात का, और उस हवाले से हम बात करें। मैंने मुफ्ती साहब से एक बड़ा खूबसूरत सवाल जानना चाहा और ब्रेक आ गई। ब्रेक जो है ना, ये बड़ी गलत वक्त पे आती है नवीद भाई। सवाल ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाया करते थे जब आप आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एक तो आपको, और बोल को मैं चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ इसलिए कि आपने उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का ज़िक्र किया है जिनके ज़िक्र से ईमान को ताज़गी भी मिलती है, और जिनका ज़िक्र आज के मुआशरे में इस्लाह मुआशरा के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए उस मुआशरे में फैसल भाई, जहाँ बच्चियों को लोग ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, जहाँ बच्ची का पैदा होना मायूब समझा जाता था, जहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत के बाद उस निज़ाम को बदला, और ऐलान नबुव्वत से कबल नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे में रहकर उन रसूमात को बदलने की कोशिश की। और फिर जब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई तो उस औलाद में सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा जब आपके घर में आई, और फिर जब आप बड़ी हुई, तो जब कभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सैयदा तशरीफ़ लाती तो नबी अलैहिस्सलाम उठकर सैयदा का इस्तकबाल करते, और बाज़ रिवायात में है कि उनकी पेशानी पर बोसा देते, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा पाक को अपनी जगह पर बिठाते। ये अंदाज बताता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आज हम बोल चैनल पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि आज 1400 साल के बाद पाकिस्तान में अगर किसी शख्स को अल्लाह बेटी की नेमत अता करे तो वो 7 या 8 गोलियां उसके सीने में मार कर उसको जो है वो जन्नत में पहुंचा देता है या उसके वजूद को ख़त्म कर देता है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो बानी इस्लाम ने हमें सिखाया, और वो ये है कि सैयदा तय्यबा ताहिरा को नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा खुश रखा। हुजूर ने हमेशा उनका इस्तकबाल किया। जब भी नबी अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर गए तो सैयदा पाक को आखिर में मिलकर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी कलाम किया तो वो सैयदा पाक से किया। सैयदा पाक को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप बताइए कि यह अंदाज किसी और के लिए नहीं मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी से मोहब्बत करना यह बताता है उम्मत मुस्तफ़ा को कि जब तुम्हें रब बेटियां अता करे तो उन बेटियों के साथ इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह मुस्तफ़ा मोहब्बत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत इस चीज़ का जवाब था। और देखिए हम जिस तरह से बिहेव करते हैं, और ये अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, हम सभी इस हवाले से बात करते हैं, और बड़ा हम हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। सो ये बिहेवियर सिर्फ अपनी बेटी के साथ नहीं था, ये जनरली जब हम हुजूर पाक की ज़िंदगी को देखते हैं तो जो उनके दोस्त अकारिब हैं या और लोग हैं उनके साथ भी सिर्फ आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम तो बिल्कुल ही मतलब नीच लोग हैं कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है इस बारे में। क्या क्या फजूल की चीज़ें हमारे सामने आई हुई हैं। अबू भाई एक बड़ी मुझे बड़ी हैरत होती है। ये मैं इत्तेफाक से हनीफ भाई से बात कर रहा था इस बारे में, और मैंने इनसे पूछा, ये तो ये हंस रहे थे। हमारे यहाँ एक गैरतमंद इंसान की पहचान ये है कि वो अपनी बेटी या बहन के घर जाके खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, जबकि हुजूर पाक तो बाकायदा जाके फरमाया करते थे कि भाई कुछ खिलाओ या कुछ अपने हाथ से पानी पिलाओ। तो ये तो इतना प्यार जब है तो ये वाली चीज़ें कहाँ से आ गई हैं हम लोगों में कि नहीं मैं तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीऊँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुआ आलु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम उस ज़ात हस्ती को, उस पाक ज़ात को सलामी अक़ीदत, ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए बैठे हैं कि दुनिया में हर एक की इज़्ज़त उन्हीं की इज़्ज़त की मरहून मिन्नत है। सुभान अल्लाह। आसमान हिदायत और आसमान अज़मत का नय्यर ताबा हैं। मेरे रसूल चश्म नबूवत के नज़र की वो फूल हैं, ज़हरा बतूल हैं, हज़रात हसनैन की अम्मा हैं, जिनके वालिद नबियों के सरदार हैं, जिनके शौहर वलियों के सरदार हैं, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, खुद जन्नत की औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। उनकी अज़मत के क्या कहने। उनकी अज़मत तो ये है कि जो उसे बयान करेगा, बोलेगा, अपनी निस्बत जोड़ेगा, वो खुद अजीम हो जाएगा। बात यह है कि हम बेसनद और बेसलफ हो चुके हैं। बेसनद और बेसलफ इसलिए हो चुके हैं कि जब से हमने अपनी वो काबिल तकलीद नमूना शख्सियात की तकलीद छोड़ी, उनका नक्शे पा छोड़ा, तो हम ऐसी गरकाबियों में डूबने लगे कि अपनी बेटी को अपने हाथ से गोलियां मारते हैं, उसके दरवाजे पर पानी नहीं पीते। ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप जब कहीं सफ़र पे जाते तो आखिरी मुलाकात फातिमा ज़हरा से फरमाते, वापस आते तो पहली मुलाकात फातिमा ज़हरा से फरमाते। और अगर हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी का कोई एक पहलू नहीं है, बेशुमार पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आप बहैसियत बीवी क्या हैं, आप बहैसियत बेटी क्या हैं, आप बहैसियत माँ क्या हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा को बहैसियत बीवी देखें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में बारहा कोशिश की, मैं कभी भी हज़रत फातिमा से सलाम में पहल ना कर सकी। आपको बहैसियत बेटी देखा जाए तो हज़रत फातिमा ज़हरा के मुतल्लिक़ हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ज़िंदगी में बड़ी मरतबा कोशिश की, रसूलुल्लाह हमेशा सलाम में पहल करते रहे, मैं कभी सलाम में पहल ना कर सकी। जिसका एहतराम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें और जिनकी शान उम्मुल मोमिनीन अफीफ़ा कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यूँ बयान करें कि ये जो फातिमा है ना, ये तस्वीर मुस्तफ़ा है। अगर किसी ने चाल में, किसी ने शक्ल में, किसी ने तकल्लुम में, किसी ने बात में, अंदाज में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, अगर मुस्तफ़ा को देखना हो तो वो फातिमा ज़हरा को देखिए। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन अफीफ़ा कायनात की दूसरी रिवायत बड़ी मशहूर है, आपने 5 सिफ़ात बयान फरमाई। किसी ने पूछा जी आप हज़रत फातिमा के बारे में क्या कहती हैं, फरमाया फातिमा वो हैं कि जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि हज़रत फातिमा वक़ानियतुन, इनसे ज्यादा कनात गुजार दुनिया में कोई नहीं है, वदीयनतुन, इनसे ज्यादा दयानतदार कोई नहीं है। अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसी हस्ती, हजरत उस्मान गनी जैसी हस्ती, ये बड़े बड़े लोगों की जितनी इमानतें होती थी ये किसके पास रखवाई जाती थी, हजरत फातिमा तो ज़हरा के पास रखवाई जाती थी। वो साबिरतुन, इतनी ज्यादा सब्र करने वाली थी कि 7-7 दिन भूखे रह जाते मगर किसी से सवाल तक न करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस आए, फरमाया बेटी आपके चेहरे पे भूख के सार नजर आ रहे हैं, किसी को कहा नहीं। फरमाया मैं बेटी किसकी हूं, मैं किसको कह सकती हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो बेटी हैं। फरमाया शाकिरतुन, सबसे ज्यादा शुक्र करने वाली। और इबादत का क्या मकाम है, इबादत में एक रिवायत में आता है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी से लिखा है कि रात को अपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शौहर का हक़ अदा करने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद, सर्दियों की ठंडी लंबी रात है और मदीने की सर्दी वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त सर्दी होती है। आपने वुज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ी हुई, सूरतुल फातिहा के बाद सूरह बकरा ख़त्म, सूरह आल इमरान ख़त्म, कुरान करीम पढ़ते 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 हज़रत फातिमा ज़हरा इस मकाम तक पहुँच गई कि तहज्जुद की अज़ान की आवाज़ आ गई तो जल्दी जल्दी 2 रकत नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करके अपने रब से क्या कहती हैं, ए मेरे करीम रब, आप कि सर्दियों की रात भी इतनी छोटी हो गई कि तेरे नबी मुस्तफ़ा की बेटी की 2 रकत भी मुकम्मल नहीं होती। इस मामले में हम अपने नबी की बेटी को पहलू नहीं बना सकते। जिस तरफ देखेंगे हमें इबादत में, रियाजत में, अकल में, शाऊर में, पर्दे में, हर एतबार से इस दरवाजे से खुशबू और हिदायत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की बात हो रही थी, एक शाह साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था क्योंकि नमाज की बात हो रही थी। ऑब्वियसली आजकल सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन फरावानी है अपना रिस्क के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी चीज़, बिकॉज ज़्यादातर लोग फजर में मेरे ख्याल से कोशिश इस तरफ ज़्यादा कर रहे होते हैं कि कुछ सुबह अगर पढ़ने के लिए मिल जाए तो वक्त ज़्यादा मिल जाता है, तो कुछ अगर ऐसा है तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
میں بھی اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے سیدہ کی بارگاہ میں حاضری جی۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو قربان جائیے سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ شہزادی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. تو سیدہ کی عظمت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے کائنات میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ان کے بابا کے سوا کائنات میں کسی کو نہ پایا. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو پوری رات نماز میں کھڑا دیکھتا تھا، پوری رات آپ شب بیداری فرماتی. تو سیدہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے. اور میں کہوں گا کہ آج سیدہ کا یوم ہے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، سیدہ کی کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور اللہ کرے سیدہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے ہر ماہ رمضان میں، کیونکہ نماز کی بڑی پابندی رہتی ہے تو اور لوگ چاہتے خوشحالی آئے، روزی میں برکت آئے. تو ہر نماز کے بعد آسان بھی ہے سہل بھی ہے، ہمیں ویسے ہی ماہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. تو ہر نماز کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھی جائے تو الحمدللہ یہ مجرب ہے، آزمودہ ہے کہ رزق میں فراوانی آتی ہے، آسان بھی ہے سہل بھی ہے. کوشش کر کے ہر نماز کے بعد سورہ قریش لیلاف قریش اما پارے میں آخری 10 صورتوں میں اس کو 7 بار تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ رزق میں فراوانی بھی آئے گی، وسعت بھی آئے گی اور غیب کے خزانوں سے اللہ مدد فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خوبصورت بات. یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں چلے. پروفیسر صاحب جی بسم اللہ. آپ کی طرف بھی آتا ہوں قصوری صاحب سے تھوڑی سی بات کر کے. قصوری صاحب سے پہلے لیجیے آپ. ان کی بات سے ہم بھی بات لے لیں گے. اتنی خوبصورت مثالیں مل رہی ہیں. دیکھیں ہم لوگ کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں عام زندگیوں میں. اتنی خوبصورت بات ابو بھائی نے یہ بتائی جو پوری ایک بات تھی. نوید صاحب کی جانب سے اتنی خوبصورت بات آئی، شہیدی صاحب کی جانب سے اتنی خوبصورت بات آئی، قریشی صاحب کی جانب سے کہ کس طرح کا تعلق رہا ایک باپ بیٹی کا، کس طرح کا تعلق یہ لوگ یہ آج میں وہی اتنی حیرت ہوتی ہے یہ جو ایک غیرت کے نام پہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں. قصوری صاحب یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیوں کر شروع ہو گیا یہ اس طرح کی چیزیں، اور جبکہ آخری جو ایام ہیں حضور پاک کے وہ بھی انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر میں گزارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف والہانہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں بلکہ آپ سے پیار کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں نے جو محبت کی ہے نہ کسی اور کے ساتھ ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی. بے شک پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتی ہے، اور نبی کریم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے. تو کتنی بڑی ہستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے 2 صاحبزادے بھی عطا کیے. پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ عطا کیے، لیکن اپنی مشیت کے تحت بچپن میں آپ نے پاس بلا لیا، جن کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عطا کیے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے. انہیں بھی بچپن میں ہی آپ نے پاس بلا لیا. یہ بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ آئے، ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا. عجیب منظر ہے. دنیا کے سب سے رحیم اور شفیق باپ کے ہاتھوں میں اس کا بیٹا ہے اور اس کی روح پرواز کر کے جنت کی طرف سدھار جاتی ہے.
आँखों में आंसू आए, फरमाया इन्ना लाइना तदमा वल कल्बुल यहजुन व इन्ना बिफिराक का या इब्राहिम लमहजून। उन आँखें अश्कवार हैं, दिल सदमे से बटा जा रहा है। इब्राहिम तुम्हारी जुदाई के गम ने हमें निढाल कर दिया है। ऐसे मौके पे कबीले वाले, बरादरी वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ताज़ियत के लिए आते हैं, तसल्ली दिलासा दिलाते हैं, मीठी मीठी बातें करके सदमा भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मंज़र अजीब था। आपका चचा अबू लहब और अजीज़ व अकारब खुशी से एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे और कहने लगे इन्ना मुहम्मदन अब्तरला इब्न लहू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई, नस्ल ख़त्म हो गई, नामो निशान मिट गया। जिन्होंने ज़ख्मों पे मरहम रखना था, जब वो नमक पाशी करने लगे, अर्श वाला रब बोल उठा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जड़ आपकी नहीं कटी, नस्ल आपकी ख़त्म नहीं हुई, नामो निशान आपका नहीं मिटा। जड़ कटी है, नस्ल ख़त्म हुई है, नामो निशान मिटा है तो दुश्मन का मिटा है। हमने आपको साक़िए कौसर बना दिया, शाफ़ महशर बना दिया, खैर व बरकत का मजमुआ कुरान अता कर दिया, जिसकी क़यामत तक तलावत होती रहेगी। इसलिए जब तक ये ज़मीन बाकी है, ज़मान बाकी है, मकीन बाकी है, मकान बाकी है, दुनिया बाकी है, जहान बाकी है, लोग आते रहेंगे, आपका कलमा पढ़ते रहेंगे और आपका नाम बुलंद से बुलंदतर होता रहेगा। लोग समझते हैं इज्जत बेटों से होती है, लेकिन अल्लाह ने बेटों को तो अपने पास बुला लिया और बताया कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। वो बेटों के जरिए भी देता है और बेटियों के जरिए भी ऐसी इज्जत देता है जिसकी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर बेटियों की बनिस्बत ही इज्जत दी। लोगों के इस सोच और फिक्र का कला कमा किया। आखिरी बात करता हूँ, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मेरी अम्मा जान ने मुझसे पूछा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दे के आपसे दुआएं लेके आए हो? मैंने अर्ज़ किया आज हाज़िर नहीं हो सका। फरमाते हैं फनालत मिन्नी, मेरी माँ मुझसे नाराज़ हुई। मैंने कहा अम्मा जान मैं अभी खिदमत में हाज़िरी देता हूँ, दुआएं लेके आता हूँ। सूरज गुरूब होने के करीब था, मैंने दौड़ लगाई, मस्जिद नबी में पहुँचा, मगरिब की तैयारी हो रही थी। फसल्लई तो माहुल मगरिब, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में मगरिब की नमाज अदा की। मैं इंतज़ार करने लगा, आप बाहर निकलते हैं, मैं अपनी माँ की तरफ से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। आपने नवाफिल पढ़ना शुरू किए, ईशा की अज़ान हो गई, मैंने ईशा की नमाज भी आपकी इक्तिदा में पढ़ी। आप ईशा की नमाज से फारिग होके घर के लिए रवाना हुए। मैं भी दबे पाँव आपके पीछे पीछे चलने लगा। आपने मेरे पाँव की आहट सुन के पूछा मन हाज़ा, फिर खुद ही फरमाया हुज़ैफ़ा। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। आपने पूछा किस लिए आए हो? मेरे पूछने से पहले ही आपने फरमाया कद गफ़र अल्लाहु लका वाले उम्मिक, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बख्श दिया है। हुज़ैफ़ा कैसे आने हुए? तो मैंने वाक़या बयान किया। अम्मा जान ने ये दरख्वास्त की थी, फरमाया जैसे तुम मेरी ज़ियारत के लिए आए हो, अभी आसमानों से एक फरिश्ता भी मेरे पास ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ है और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है इन्ना सय्यदाता फातिमा तो निसा इन्ना फातिमा ता सय्यदा तो निसा अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है और हसनैन करीम जन्नती नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज़वान हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा, हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा, हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा के
اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ، اسرا کی رات کون ہے چلمن بنا ہوا، اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ، اور اس کلام کا حاصل شعر ہے کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جیسے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاکم توفیق توبہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جیسے ہو گئی ناراض فاطمہ، ایک بار بس ایک بار جیسے ہو گئی ناراض فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے رضوان، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش رہیں آپ، خوش ہیں، اور میں تو ادھر ہی آ کے بیٹھ گیا، وہ اتنا فیصل صاحب آپ تو سیدہ کا ذکر ہوا، سیدہ کا ذکر ہوا، محفل جو ہے میں روحانیت چھا گئی، بالکل روحانیت چھا گئی، سیدہ کا ذکر کی برکت، پروفیسر صاحب میں آپ ہی کی طرف، میری طرف تو مہربانی ہوگی آپ کے آ گئے، ورنہ حضرت کے خطاب کے بعد ہماری کیا گنجائش رہی، ہمارے فالتو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ کیا کہیں حضرت سیدت لسائر العالمین کے بارے میں، بالکل حقیقت یہ ہے کہ مجھے فضائل تو بہت ہیں ان کے، بے شک، اور وہ ہماری امت کی بیٹی کو لیے نمونہ ہے، ان کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، آپ نے چکی پیسی، آپ کے ہاتھ پر گٹے پڑ گئے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے پاس رسول اکرم پر غلام آئے، کوئی اچھا قیدی آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آٹا پیستے پیستے آپ کے ہاتھ پر گٹھے پڑ گئے، آپ کوئی جا کے اللہ کے رسول سے خادم بولے جی،
حضرت تشریف لائی, نبی کی سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے خادم چاہیے. آپ نے فرمایا لا ترک صحابہ صفہ ووتی کا خادم, یہ صحابہ صفہ کو چھوڑ کر میں تمہیں خادم نہیں دوں گا. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر پڑھا کرے, یہ خادم سے بہتر ہے. یہ خادم سے آپ کی تربیت دیکھیں. اچھا شہیدی صاحب ایک بات آپ سن لیجیے, علماء شیعہ بھی ہیں, علماء سنی بھی ہیں, کہ علماء سنت, اہل سنت جو ہے, علامہ علوسی نے اپنی کتاب روح المعانی میں ایک عجیب بات لکھی ہے. کسی شیعہ عالم نے, کسی دون کے ساتھ شیعہ مفسر ہے, کسی نکلی, حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ اپنی کتاب روح المعانی میں لکھتے ہیں سورہ دہر کی تفسیر میں, سورہ دہر ایسی صورت ہے جس میں جنت کا ذکر ہے لیکن حور عین کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں یہاں کہیں بھی جنت کا ذکر ہوا ہوا, حور عین کا ذکر ہوا, یہاں حور عین کا ذکر ہوا, لیکن دہر سورہ دہر میں حور عین کا ذکر کیوں نہیں؟ پھر خود جواب دیتے ہیں, کہتے اس لیے نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ صورت میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہاں فاطمہ اور علی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا اتنا خیال ہے کہ حور عین کا ذکر نہیں کیا کہ فاطمہ کا دل جو ہے وہ کہیں افسردہ نہ ہو جائے, کہ جنت میرے علاوہ علی کو اور کو ملے گی. یہ ایسی بات ہے جو کسی نے نہیں لکھی. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ آسمان کا رب عرش کا رب وہاں اتنا آپ کی دلداری کر رہا ہے کہ اس یہاں آپ کا اور علی کا ذکر ہے. یہ تو امون الطعام, مشہور حدیث ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تو آیا سائل اس کو دے دیا, دوسرے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو امون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما, پھر کرنے کے بعد فرمایا یطوفون علیہ ولدان مخلدون, ذکر کیا جنت کی, لیکن حور عین کا ذکر نہیں کیا. کس کی خاطر؟ فاطمہ کی خاطر. اللہ یہ علامہ علوسی نے ذکر کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس کے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ آپ امت کی ماں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شرف بخشا. رسول اکرم جیسے شیخ صاحب نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اپنی بیٹوں سے نہیں چلی, بیٹی سے چلی. اور یہ سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے, اللہ کیا بیٹی عزت کا واسطہ. اس لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ پروفیسر صاحب, اور سیدہ پاک نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں تو ہر ہر بار بیٹی رحمت ہوتی. سیدہ کس کے لیے؟ کس کے سب کے لیے, ساری امت کے لیے. اس لیے ہم بس عظمت ماں جو ہے ہماری سنین کی. نوید عباسی صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا لیکن موقع نہیں ملا اس کو کھولنے کا, کہ جملہ ہے بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے, بہت بڑی بات, کہ نبی کریم کل عالم کے لیے رحمت اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کے لیے رحمت. سبحان اللہ, کیا بات کی, بالکل بالکل صحیح بات کی. بس یوں گئے یوں آئے, کہیں مت جائیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله والله والله هو الله الله هو الله والله هو الله فقر رسولا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته ہے نور سحر چہرے
سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 ماشاءاللہ، خوش رہو۔ بریک میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک سوال پڑھا میں نے، اور میں نے کہا میں بالکل شہیدی صاحب سے بھی اس بارے میں رائے لوں، اور باقی جو ہمارے پاس یہاں مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، تمام علماء، ان سے بھی یہ بات پوچھنی بہت ضروری ہے جہیز کے حوالے سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تھا، یہ کہیں ہے موجود ایسی کوئی شواہد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے گھر کو آباد کرنے میں باقی رشتہ دار مل کر ان کی مدد کریں۔ یہ ریپیٹ کیجئے گا جملہ۔ دیکھیے، جہیز کا جو تصور ہے بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر ہندوؤں سے آیا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ بالکل۔ تو جو تصور ہے وہ تعاونوا علی البر والتقوی کا تصور ہے۔ ایک نئے گھر کے آباد کرنے کے حوالے سے، ایک نئے جوڑے کو ایک نیا گھرانہ دینے کے حوالے سے، اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے، اس کے جاننے والے، یہ سب مدد کریں تاکہ اس نئی جوڑی کا گھر آباد ہو سکے۔ یہ تصور اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن جہیز کا جس طرح کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم نبی کریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، دیکھیے، جب نبی کریم کی جس بیٹی کو آج پوری دنیا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے، اس بیٹی کی شادی کے موقع پر نبی کریم نے اپنے گھر سے کچھ نہیں دیا، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے جب کہا کہ میرے پاس زرہ ہے، تلوار ہے، تو کہا تلوار کی ضرورت ہے، زرہ اتنی ضروری نہیں ہے، جا کے بیچ ڈالو۔ زرہ بیچنے کے بعد اس سے جو سامان مہیا ہو سکتا تھا، گھر کے اندر 2 پیالیاں، ایک چٹائی، ایک تکیہ، اس طرح کی جو چھوٹی موٹی ضرورتیں تھیں، وہ اس زرہ کو بیچنے کے بعد وہ سامان خریدا گیا اور وہ سامان لایا گیا امیر المومنین کے گھر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفصیل بتائی ہے وہ امیر المومنین کی اپنی دولت یا اپنی ملکیت سے ہے، اپنے گھر سے لڑکی والوں نے کبھی بوجھ اسلام میں نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا اور اس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر، پھر بچیوں کے بال سفید ہو جانا، یہ جرم ہے اور معاشرتی طور پر اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہنی بھائی، یہ بات میں بالکل آپ کی طرف سے بھی آؤں گا، بیکاز یہ عام کہا جاتا ہے
کہ حضور پاک نے جہیز دیا تھا. جی ابو بھائی آپ. جی اس میں بڑا واضح بالکل میں شہیدی صاحب کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں. میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. اصل میں حضرت مولا کائنات مولا علی پاک حضرت نبی پاک کی کفالت میں رہے اور حضرت علی کا الگ سے اپنا کوئی گھر نہیں تھا, وہ حضور ہی کے ساتھ رہتے تھے. بالکل. اور وہیں سے آپ تناول فرماتے, سارا ان کا سسٹم حضور کے ساتھ تھا چونکہ بچپن سے حضور ان کو لے کے آئے. اب جب ان کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے انہوں نے الگ جگہ پر سیٹ کرنا تھا. اب ان کی ضرورت کا سامان وہ بھی جیسے انہوں نے بتایا وہ مولا کائنات کے اپنی رقم جو ان سے لی گئی وہ دیا گیا. اگر اسلام میں جہیز کا تصور ہوتا تو میرا سوال ہے رسول اللہ کی باقی بیٹیوں کا کتنا جہیز ہے, امہات المومنین کا کتنا جہیز ہے, یا کوئی دنیا کا کوئی بندہ چیلنج ہے میرا بتا دے کہ فلاں صحابیہ کا یا فلاں بی بی کا اتنا جناب الگ سے جہیز آیا. جہیز کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جیسے انہوں نے بتایا یہ ہندوؤں سے آئی ہوئی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ابو بھائی جی گزارش یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہو جاتے تو حضرت فاطمہ کے پاس جاتے. کسی نے پوچھا کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ الزہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جس سے ہمیں جنت کی خوشبو آتی ہے اسے ہمیں زندگی گزارنے کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ جو جہیز کا تعلق ہے, شادی صرف دو چیزوں کا نام ہے, نکاح اور ولیمہ. جہیز ضروریات زندگی سے جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جو جہیز ہے یہ لعنت ہے, اور آج کا جو جہیز ہے یہ والدین کے لیے پھندہ ہے. ان جہیز کے بعد پہلے لاکھوں میں دیا جاتا تھا, اب ٹرکوں کا کنسیپٹ آ چکا ہے. تو اس جہیز کا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سراسر غلط ہے, اسے کنڈیم کیا جاتا ہے, منع کیا جاتا ہے. آخری بات یہ ہے, میرے گزارش ہے, میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, ہر فورم پر کہتا ہوں کہ ہم سال بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں. میرے ملک میں باچا خان یونیورسٹی یا کالج تو ہے, قاضی حسین احمد کالج تو ہے, میرے ملک کے اندر کسی یونیورسٹی یا کالج کا نام فاطمہ الزہرا کیوں نہیں ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ کیوں نہیں ہے؟ اماں میمونہ کیوں نہیں ہے؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ کیوں نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے, بلکہ پورے پینل کا مطالبہ ہے کہ اس بات کی سارے تائید کریں گے کہ ان شخصیات کو بطور چیپٹر کے ہماری بچیوں کو, آنے والی نسلوں کو پڑھایا جائے. سبحان اللہ, کیا اچھی بات نکل گئی اس بات سے. جی پروفیسر صاحب, اس میں جو شادی کا کنسپٹ ہے اسلام میں شادی کا کنسپٹ یہ ہے کہ بچی جو ہے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے, ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں. بچی بالغ ہو گئی, اب بچی شادی ہو کر جس گھر میں جائے گی, جو بچی سے اولاد ہوگی ان کی ہوگی. اسلام کہتا ہے جو شادی کرنے کے لیے آ رہا بچی کو لینے, ماں باپ پر حق ادا کر چکے, اب اس کو مہر ادا کرے. یہ مہر کنسپٹ جو ہم نے مذاق بنا لیا نا, مہر کتنا جی 10 روپے, مہر کتنا جی 100 روپے. نہیں, مہر یہ ہے کہ شادی سے پہلے طے کر لیا جائے کہ آپ کتنا مہر دیں گے. وہ مہر جو ہے وہ بچی کا حق ہے, جیسے عربوں کے ہاں ہوتا ہے, مہر طے کر لیتے ہیں, مہر لا کر دے دیا جاتا ہے, پھر باپ اس مہر کو لے کر بچی کا گھر بناتا ہے. جو چیز ہے وہ بچی کی ہے, اس مہر سے جو فریج خریدا بچی کے پیسے سے, سب ماں باپ پر کوئی بوجھ نہیں. حتیٰ کہ کھانا جو ہے ماں باپ کا حق نہیں ہے. جیسے ہمارے آتے نا کہ برات آ رہی, کھانا پکانا ماں باپ کا حق نہیں, بچی کی طرف کھانا پکانا. ولیمہ ہے, جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے, اور اس میں دیا جاتا ہے. یہاں پر بیٹی کا حق ہے کہ وہ وراثت میں اس کو حصہ دیا جائے. میں ابھی اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا ہوں, یہ ٹاپک پورا کرنا ہے مجھے, یہ انہیریٹنس پہ مجھے پوری بات کرنی ہے. اس پر بات کر لیں, افطار میں آپ کے پاس افطار پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. میں بالکل, لیکن وراثت کا پورا ٹاپک کرنا ہے, لیکن یہ بات ہو رہی ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم سلام پہ جائیں, میں مائیں بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں, ابھی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ جہیز کی لعنت جیسی چیز پہ بیٹیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں, بہنوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں. سو مائیں یا باپ یا بھائی یا خود لڑکیاں کیا ایسی چیز پڑھیں جس سے ان کی زندگیوں میں اس چیز میں آسانی آ جائے, رشتوں کے لیے اور اس چیز کے لیے؟ بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں, فراوان رزق میں وسعت ہو اور خوشحالی آئے. خاص طور پہ الحمدللہ اس کی برکت سے میں نے دیکھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. سیدہ کی نسبت سے یہ کہ روز آنا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 72 ٹائم 72 مرتبہ پڑھ لیں. بالکل آسان وظیفہ ہے, کوئی بھی ٹائم اپنی آسانی سے رکھ لیں. سورہ اخلاص 72 بار پڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں سبحان اللہ. اور ان کے وسیلے سے دعا کریں. انشاءاللہ رشتوں میں کیسی رکاوٹ ہو گئی سیدہ کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر چمکا دے گا. تو اس کو معمولات میں شامل رکھیں کہ کسی بھی نماز کے بعد سورہ اخلاص 72 بار پڑھیں, سیدہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں اور انشاءاللہ ان کے وسیلے سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر چمکا دے گا. آمین 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 ثم آمین. دیکھیں جی, یہ جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہم لوگوں نے پیدا کر رکھی ہیں اپنے معاشرے میں, اور یہ خواہ کی بات جو میں نے سن رکھی تھی, اور میں جانتا تھا, میں نے پڑھا تھا اس بارے میں, لیکن میں چاہتا تھا کہ میں آن ایئر اس بارے میں ضرور پوچھوں. یہ جہیز جیسی لعنت ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اس بات کی تائید تقریباً ہر چاروں مسلک نے جو ہے, تمام علماء نے جو ہے اتفاقیہ رائے ہے یہ. سو یہ بات اگر کوئی آپ سے کرتا ہے, خدا کے واسطے ان کو اس بات سے ضرب ضرور لگائیں آپ کہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اور اتنی خوبصورت بات ابھی پروفیسر صاحب نے بھی بتائی ہے کہ جو حق مہر ہے وہ اگر پہلے لے کے اس سے آپ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی سامان لیتے ہیں, یہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے. آج پوری دنیا یہ کر رہی ہے. انہوں نے ایک بات کی شہیدی صاحب نے کہ رشتہ داروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ نئی جو شادی شدہ جوڑا ہے اس کو گھر سیٹ کر کے دیں. سو دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ تمام دوست یار فیملی والے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں اور پیسے جمع کر کے وہ ایک نئے جوڑے کو دے دیتے ہیں. ایک اور بات آتی ہے یہاں پہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت علی کو گھر میں بھی رکھ سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے الگ گھر لے کے دیا. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بھی ہمارے اوپر اسلام کی طرف سے نہیں آیا ہے. یہ ساری کوئی جبر نہیں ہے اس میں جی. سو یہ انویژن سارا جو ہے یہ کلچرلی ہے. سوری حنیف بھائی, یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. قرآن میں جو اللہ قرآن میں فرماتے وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ, سب امت کو خطاب ہے. جب بچے بالغ ہو جائے سب مل کر ان کی شادی کی طرف سوچو. سبحان اللہ. مل کر تعامل کرو دوسرے, کوئی رشتہ تلاش کر کے دے, کوئی یہ کر کے دے, یا بچے بالغ ہو گئے اس کی طرح سب مل کر. کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا, کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پاک مادر. رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پاک مادر. جناب شیر خدا کی بانو, جناب شیر خدا کی بانو, جنا کی ملکہ جناب زہرا. نہ پھر آج مجھے اپنے دل سے تو خالی, کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا. جناب شیر خدا کی بانو, جناب شیر خدا کی زوجہ, جنا کی ملکہ جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کا صورت نبی کی سیرت,
نقشہ جناب زہرا سراپا رحمتی سراپا راحتی سراپا عفت سراپا عظمت رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ تو حسنین و زینب کی ماں فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ تو حسنین و زینب کی ماں فاطمہ ہے رسول مکرم کی نظریں وہاں ہو جہاں تیری نظریں جہاں فاطمہ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری یہی دعا ہے میری ماں وہاں رہے نبی کی صورت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا خمسة النطفی بیا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ نبی کی صورت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب ظہور حسن سے لے کے ظہور امام مہدی تک ہے تیری عالم 11 امام یا زہرا نبی کی صورت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا غیر ممکن
کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. قسیم جنت قسیم کوثر قسیم جنت قسیم کوثر قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا. ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن کے جیسے، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے ہیں فرشتے، مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی، بغیر شکوہ جناب زہرا. بے کرے شرم و حیا ہے سیدہ زہرا بطول، منبع صبر و رضا ہے سیدہ زہرا بطول. نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ زہرا. تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے ہیں فرشتے، مگر چلاتی تھی پھر بھی چکی، مگر چلاتی تھی پھر بھی چکی، بغیر شکوہ جناب. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. جی ہاں، السلام علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہماری بول کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی خوبصورت، نفیس، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل جن کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا، جو کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ وہ مسائل نہیں موجود. میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا بھی ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ، درخواست بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات آپ جب کرتے ہیں، اچھا ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی بڑوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ آگے سے یہی کہتے ہیں. میں نے حنیف بھائی آج وہ آپ والا لطیفہ بھی سنایا تھا، بلی والا، افطار کے ٹائم پہ شام میں. تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے تو یہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہمارے بڑے کرتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو تھوڑا سا یہ جو کلچرل انویژن ہوا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہیز جیسی لعنت کے اوپر لوگ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا تو اس لیے یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. غلط بیانیہ ہے، یہ غلط بات ہے. یہ اس کے بارے میں میرے جتنے علماء کرام ہیں سب نے میرے خیال سے ایسی بات کلیئر کی ہے کہ اس بات کو اگر آپ لوگ آگے بڑھائیں
یہ میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں. اس کلپ کو نکالیں, اس کلپ کو آگے بڑھائیں, ایک ایک انسان تک پہنچائیں. اوبویسلی ہر بندہ ہمارا شو نہیں دیکھ رہا ہوگا, جو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے, اور یہ پورے پاکستان میں بات پہنچنی چاہیے. اور فی الحال جو حکومت ہے ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ اس چیز پہ ضرور کام کیا جائے کہ اگر کہیں آپ کو جہیز جیسی چیز کا پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیسے دیے ہیں, بڑی دولت ہے آپ کے پاس, آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے داماد کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹس فائن, وہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے, لیکن اس چیز کو مجبوری نہ بنائیں, اس کو ضروری نہ بنائیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور قانون بنا دیں, میں یہی بات کر رہا ہوں. اچھا میں بڑا مجھے مزہ آیا شہیدی صاحب, مجھے ایک چیز پہ نا بڑی ہے, پنجاب میں ون ڈش ہے کھانے میں, میں اس پہ بھی قانون بن جائے. میں اس پہ آ رہا تھا, ون ڈش. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں. جو ون ڈش پنجاب میں ہوئی, جی جی جی, اتفاق یہ ہوا کہ میری 2 عدد سالیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہوئیں پنجاب میں, اور میں وہیں پہ تھا. تو جب میں نے پر ہیڈ پوچھا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کراچی میں 6 ڈشز پہ تھا. تو میں نے کہا فائدہ کیا ہوا ہے, میں نے کہا فائدہ کیا ہے. ون ڈش کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزن کم کر رہے ہیں نا باپ کے اوپر سے, کہ چلیں آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کا تھوڑا وزن کم ہو جائے. تو وہ پر ہیڈ اتنے کا ہی تھا, اس میں ہمارے یہاں بلکہ 7-8 کھانے ملتے تھے کراچی میں, لوگ انجوائے کرتے تھے کیونکہ شادی. جی کوئی کھانا نہیں ہے, یہ جو پوری بارات جو ہے وہ لے کر جائی جاتی ہے, سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ کھانا کھلاتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ باپ لڑکی کے نکاح کا انتظام کرے اور نکاح کر کے لڑکے کے حوالے کر دے, اور لڑکے کے ذمہ ولیمہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کرو, خواہ 1 بکرا ہو یا 2, مہمان زیادہ ہو جائیں تو پانی زیادہ کر دو. یہ روایات ہمیں ملتی ہیں. تو یہ جو باپ کے ذمہ کھانا لگایا جاتا ہے یہ بھی شریعت میں نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ ہمارے یہاں تصور نہیں پایا جاتا. مطلب نکاح پہ اس میں میں ایک بات کا اضافہ کروں. دیکھیے, جب ایک فیملی یعنی ماں اور باپ اپنی بیٹی کی تربیت 20-22-25 سال کر کے اس کو لکھ پڑھا کر اچھی طرح سے اس کو ایک کامل بیٹی کی صورت میں پرورش دے کر جب اپنے جگر گوشے کو اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے ان پر بوجھ. اب وہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہے تو اس نئے گھر میں وہ ایک انعام کے طور پر جا رہی ہے, تو جو خرچہ ہونا چاہیے وہ لڑکے کا ہونا چاہیے, لڑکی کا نہیں. لڑکی والوں نے تو اپنا کر دیا سارا. لاکھوں روپے جو لڑکی پر لگائے ہیں, اس کی تعلیم پر, اس کی تربیت پر, اس کو آپ سمجھ لیں نا, وہ تو سارا کچھ آپ کو دے رہا ہے باپ. اس کے بعد آپ کیا کھانے کا تصور. نہیں, یہ تو ہمارے یہاں تو سر اس پہ تو اب یہ پتہ نہیں ہے کیسے سسٹم صحیح ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے. اس میں فیصل بھائی ایک بات میں عرض کروں آپ سے. دیکھیں, اگر لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے نا تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے. میں ایسے علاقے پاکستان کے اندر جانتا ہوں, آپ پارا چنار چلے جائیں کرم ایجنسی, آپ چلے جائیں گلگت اور بلتستان, وہاں پر میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے جب کسی بچی کا رشتہ آتا ہے تو محلے میں بات پھیل جاتی ہے, ہاں فلان کا رشتہ ہو رہا ہے. اس کے بعد خود محلے والے جن کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو, ہر ایک آگے پوچھتا ہے ہمارے ذمے کچھ لگائیں, ہم کیا کریں. ہاں بالکل بالکل. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ والدین, جو بچی کے والدین ہیں, وہ بالکل پریشان نہیں ہوتے, وہ آرام سے ہر ایک کے ذمے کوئی چھوٹا موٹا وہ لگا دیتے ہیں. تو اگر فرض کریں 50 رشتہ دار ہیں, 50 گھر ہیں, 50 آپ کی فیملی کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, تو وہ 50 بندے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی خرید کے اس گھر میں جمع کر دیں تو بچی کا جہیز خود بخود جمع ہو جاتا ہے. یہاں تو ایک اور مسئلہ ہے, یہ ہو رہا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. یہاں پہ تو ایک اور مسئلہ ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹی کا نکاح کیا, اوبویسلی آپ کھانا کر رہے ہیں, کھانے پہ اب وہ رخصتی ہے اور اس پہ اپنا کیا کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں. اچھا وہ سلامی کتنی دے رہے ہیں, 101 روپے یا 201 روپے یا 1001 روپے, اور ساتھ میں 14 لوگ آئے ہوئے ہیں. تو وہ کھانا آپ نے کیا ہوا ہے 100 لوگوں کا, آخر میں جب آپ کے پاس بل آتا ہے تو وہ بل ہوتا ہے تقریباً کچھ 400 لوگوں کا. تو یہ والے مسئلے بھی تو ہیں ہمارے یہاں. وہ جو ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا نا اس کا مہر کے حوالے سے, ہمارے یہاں المیہ دیکھیں کیا ہے
جب مہر کی رقم کے تعین کی بات ہوتی ہے بچی والے شرماتے ہیں, بالکل. اب وہ اس حیا میں شرما شرمی میں وہ خاموش رہتے ہیں, اور لڑکے والے کہتے ہیں بھئی شرعی جو مہر کی رقم ہے وہ لکھ دیں آپ. اب شرعی وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں 32 روپے 8 آنے لکھا ہوا ہے. اللہ بھئی آپ اس طرح سے استحصال کیوں کرتے ہیں؟ جی ابو بھائی, اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہے نا جی, جہیز وہ زہر ہے جس کے اوپر زمزم لکھا ہوا ہے. جہیز کا کنسپٹ یہ ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر کہ جو لوگ جہیز دے دیتے ہیں وہ بچی اور قانون اور اسلام کی روایت اور آئین کا منہ بند کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا وراثت میں حصہ مانگنے سے رہ جاتی ہے. نوید بھائی نے بھی یہی اب ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ جہیز نہ دیں, آپ بچی کا جو حق بنتا ہے وہ دیں. بچی کو وہ حق اسے نہیں دیا جاتا, اگر نہیں ہے اور اب ڈیمانڈ کی جاتی ہے. دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا تلخ باتیں ہو رہی ہیں اور ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ہم اپنی مرضی کا ہر آئین بنوا لیتے ہیں, بل آ جاتا ہے, قانون بنوا لیتے ہیں. اس بات کا بل کیوں نہیں آتا کہ جو بھی بندہ جہیز کا مطالبہ کرے, جہیز کے بغیر بچی سے شادی نہ کرے, اس کے خلاف جو ہے نا وہ دہشت گردی ایکٹ کی عدالت میں دفعات لگا کر اسے اندر کیا جائے, آرڈیننس موجود ہے, آرڈیننس قانون بنایا جائے. اور آپ یہ دیکھیں میں آپ کو صرف اپنے شہر سیالکوٹ کی رپورٹ بتاتا ہوں. 1 سال کے اندر 13,000 سے زائد کیس خلا کے دائر ہوئے. اللہ, کس بنیاد پر ہوئے؟ یہی جائز ہے. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جس نے ایک بیٹی کی شادی کی, مکان بیچنے پر مجبور ہو گیا, ابھی 3 بیٹیاں اس کی باقی ہیں, اور یہ در در گھر گھر کی کہانی ہے. اس پر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. بات کر رہے تھے نا, میں وہی اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حق مہر جتنا, بھائی یہاں اللہ اللہ کر کے جس طرح سے ہم نے تو سوشل ایشوز پہ شو کیے ہیں, میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, سنا ہے اپنے کانوں سے, ان لوگوں کو وٹنس کیا ہے سامنے بٹھا کے, لوگوں کے ساتھ جس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. اور باخدا اس میں بہت ساری خواتین شامل ہیں جو اس طرح سے اس بچی کی حالت کرتی ہیں کہ آپ وہ احسان کر کے اس بچی پہ اس کی شادی کر رہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسی تانے مار کے کہتے ہیں اب لائی کیا لائی ہو تم, ہاں بالکل کیا لائی ہو. پھر شادی کے بعد پروفیسر صاحب ایک اور تانے دیے جاتے, یہ کتنے سراسر اسلام کے خلاف. اور اس میں لیکن جہاں ہماری بہت ساری باتوں پر اتفاق ہو گیا, اس بات پر بھی اتفاق ہونا چاہیے اور ایک میسج جانا چاہیے کہ شادی صرف 2 چیزوں کا نام ہے, نکاح اور ولیمہ. بالکل, ولیمہ لڑکے کے ذمہ ہے, حق مہر لڑکے کے ذمہ ہے. ہمارا دیہاتی علاقہ ہے, ہمارے بہت سارے کے پی کے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ بعض دیہاتی علاقوں میں آپ چلے جائیں, دیہی علاقہ جات میں, پہاڑی ایریے میں آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بچی پر چائے کا خرچہ بھی نہیں ہے. بچی گھر والوں چائے کی جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی پہنچایا جاتا ہے. میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں کہ جب نکاح کے لیے جاتے ہیں تو نکاح سے پہلے وہاں آپ کے کتنے مہمان آپ کے ساتھ لڑکے کے ساتھ آئیں گے, ان کے بسکٹ, ان کا چائے, ان کا دودھ, ان کی چینی پتی وہاں پہلے سے لڑکا پہنچانے کا پابند ہے. اور شہری علاقوں میں کیا ہو رہا ہے سر, جہیز کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, بڑی بات ماشاءاللہ. اتنی آج کی خوبصورت محفل رہی ہے. سو ہم چاہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جو ہیں ہمارے, ان سے ہم نے آج درخواست کی کہ ایک آج کے دن کے حوالے سے ایک خوبصورت بیان آپ کی طرف سے, اگر آپ یہ جو ہمارا ایک خاص سیگمنٹ ہے اس کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہم پھر اذان کی طرف جائیں گے. اور آج انتہائی خوبصورت, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے سیریسلی جب ہم سوشل ایشوز کو آسان کرتے ہیں, بیکاز یہ سوشل ایشوز ہمارے کریٹڈ ہیں, یہ ہمیں کہیں اور سے ملے ہیں. جو ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں ہمارے مذہب سے نہیں ملے, کسی مسلک میں نہیں ہے یہ سب. اور شہیدی صاحب جو بات کر رہے تھے, میں چونکہ اتفاق سے ٹریول کیا دنیا میں, دیکھا ہے میں نے, میرے بہت سارے دوست جو انگریز یا کرسچنز کہہ لیں یا جیوز کہہ لیں یا اور جو لوگ باہر رہتے ہیں, میں نے وہاں یہ سسٹم دیکھا ہے, بڑا آسان سا سسٹم ہے. جب وہ شادی ہو رہی ہوتی ہے, الگ گھر جب وہ لے رہے ہوتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی جو یہ کہہ رہے تھے میں یہی سوچا تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار تم ایک کام کرو, تم ہمیں یہ دے دو, تم ہمیں وہ دے دو, تم ہمیں یہ دے دو. لڑکا لڑکی مل کے لسٹ بنا کے وہ سارے دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اور جب لوگ شادی پہ آتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر $40 یا $50 پر ہیڈ ہے تو وہ وہاں پہ آ کے $100 یا $110 وہ وہاں پہ ان کو دولہا دلہن کو دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ان کے پیسے اور بنے. تو وہ اگر ہنی مون پہ جانا ہے یا انہوں نے اور کوئی گھر میں اپنے
خرچ کرنا ہے تو وہ بھی کرے. سسٹم ہمارا ہے یہ. بالکل فیصل بھائی، ایک اہم بات جو رہ گئی کہ ہمارے ملک میں ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، اس وجہ سے زنا اور بے حیائی عام ہو گئی ہے. بالکل بالکل. خیر آج یہ جتنا بھی ہمارا پروگرام رہا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو، اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم حنیف قریشی صاحب کو کہیں گے کہ وہ شروع کریں. دعا کروا دیں آج شہیدی صاحب آپ، اور اس کے بعد پھر آج ہم آگے بڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. خدایا ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلاہا ہمارے دلوں کو قرآن، اہل البیت اور نبی کریم کے عشق اور محبت کا مرکز بنا دے. بارلاہا ہمیں نیکیوں پر چلنے کی اور نیکیوں کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر سے شیطان کے اثرات کو دور فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. امت مسلمہ کو اپنے مشترکات پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلاہا امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. بارلاہا دشمنان دین اور دشمنان پاکستان کو رسوا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ صلی اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق خالقنا العظیم. معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن رسول معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت فرمائی ہے، اس ہستی کا نام حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. حضرت سیدۃ نساء العالمین، آپ کی فضیلت، آپ کی کرامت، آپ کی عزت و عظمت کو جب دیکھا جائے تو جرنلی 2 حیثیتیں بنتی ہیں. ایک آپ کی شان عصبیت اور ایک آپ کی شان نسبیت. اگر آپ کے نسب کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور آپ کی رگوں میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، اور آپ ان 5 عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اہل ایمان پنجتن پاک کہتے ہیں، یا اہل عبا کہتے ہیں، یا اہل قصا کہتے ہیں. اہل قصا اور اہل عبا سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے جب چھپایا اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ آپ دروازے پر کھڑی ہو جائیں تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ آئے. آپ کھڑی ہو گئیں. آپ نے حضرت مولا علی، حضرات حسنین کریمین اور ان کی ماما سید نساء العالمین کو بلایا اور اپنی چادر اس طرح سے ان کے اوپر ڈالی کہ خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. پھر آیے مبارکہ یہ آپ نے تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ آل عبا اور آل قصا اس وجہ سے ان ہستیوں کو کہتے ہیں. حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ہم آل سنت، چونکہ میں اسکول آف تھاٹ مکتبہ فکر آل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں،
ہمارے تمام مسالک کے نزدیک بالاتفاق ہمارے مفسرین نے، محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کل کائنات کے اندر تمام اولین و آخرین میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، ان تمام خواتین میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. اور اس میں حضرت ملا علی قاری، حضرت امام جلال الدین سیوطی، امام عبد الرؤف مناوی، حضرت علامہ قرطبی، حضرت امام سبکی اور دیگر بڑے بڑے علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے ہمارا کہ اس پوری کائنات کی خواتین میں جو ہستی سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور حضرت سیدہ مریم کی بھی بہت بڑی شان ہے، ایک روایت میں ان کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدہ آسیہ کی بھی بڑی شان ہے، روایات میں ان کی شانیں بھی بیان کی گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے بی بی پاک کو جو شانیں ملی ہیں وہ کسی اور کو نہیں. اقبال نے اسی لیے کہا تھا وَأَسِّ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکار عشق مادر آ قافلہ سالار عشق. حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی جو شان نسبیت ہے اس میں کسی کو کیا کلام ہے یا کیا شک ہے. بلا ریب بلا شک و شبہ آپ جب رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہیں تو آپ بے مثل و بے مثال ہیں. اور اگر آپ کی شان حسبیت کو دیکھا جائے، آپ کے حسب کو دیکھا جائے تو آپ کے حسب میں آپ کا تقویٰ ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی طہارت ہے، آپ کا تزکیہ ہے، آپ کی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی عبادات کا وہ رنگ ہے کہ جس پر جنا کی حوریں رشک کرتی ہیں، وہ آپ کا جذبہ محبت اور عشق الہی جس پر ملائکہ حیرت بدندہ ہیں، آپ کے وہ سجدوں کی طوالت، آپ کے وہ ذوق عبادت، آپ کا وہ آہ سحر گائی اور وہ رنگ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ حسین آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ بھیا کیا ان قاتلین کے لیے بد دعا کرنی ہے کہ جنہوں نے آپ کو زہر کھلایا؟ آپ مسکرائے. اس عالم میں، اس درد اور کرب کی کیفیت میں بھی نواس رسول کی سیرت کو دیکھیے. آپ نے فرمایا حسین نہیں، آؤ آج ہم وہ دعا کرتے ہیں جو ہر سحر کو ہماری ماما جان کیا کرتی تھیں اور ہم سنا کرتے تھے. اور وہ دعا کیا ہوتی تھی کہ سحر کے وقت جب آپ طویل سجدوں سے فراغت پاتی اور صبح کی اذان ہوتی تو آپ اپنی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ دعا فرماتی. اور اس دعا میں خصوصی دعا جو رو رو کر ہوتی وہ یہ ہوتی کہ اے پروردگار میرے بابا سید الانبیاء کی امت کی مغفرت فرما. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی اس عالم میں جب دعا فرمائی تو اس دعا میں یہی کلمات تھے، یا اللہ ہمارے نانا جان کی امت کی مغفرت فرما. تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ ہستی کہ جن کے نصیب میں سید الاولیاء حضرت مولا مرتضیٰ جیسی ہستی آئی، ان کا نکاح ہوا. اور یہ نکاح بھی کوئی عام نکاح نہیں ہے، یہ نکاح آسمانوں پر پہلے ہوا، زمینوں پر بعد میں ہوا. آج ہر باپ کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے نکاح کو لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی کا نکاح بڑا یادگار ہوا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں خاتون کا، یہ فلاں نوجوان کا نکاح بڑا یادگار ہوا ہے. اس تقریب میں فلاں فلاں ہستیاں اور پیرانے عظام آئے، فلاں تقریب کے اندر فلاں جناب وزیر صاحب آئے، کوئی کہتا ہے فلاں مشیر صاحب آئے، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں ہستیاں آئیں. اللہ اکبر، سیدۃ نساء العالمین کے نکاح کا وہ موقع ہے. اور یہ وہ منظر ہے کہ اس نکاح کی بزم کے اندر جبریل امی بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل و اسرائیل بھی ہیں، اور ملائکہ دست بدستہ کھڑے ہیں. اور کائنات کا رب العالمین ان ملائکہ کی موجودگی میں اعلان فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ رہو، میں نے آسمانوں پر اپنے محبوب محمد عربی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح ابو طالب کے لڑکے علی المرتضیٰ سے کروا دیا ہے. اور پھر وحی الہی
آتی ہے حضرت جبریل امی میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مالک ارض و سما آپ کو سلام کہتا ہے، اور سلام کے بعد یہ پیغام عطا فرماتا ہے کہ اے محبوب محمد عربی، ہم نے فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں پر کر دیا، آپ اس کا اعلان زمینوں پہ کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کی بزم میں ان کو بلا کر خود منبر پہ بیٹھ کر آپ اعلان فرماتے ہیں صحابہ تم گواہ رہو، میں نے اتنے اتنے مار پر علی اور فاطمہ کا نکاح کروا دیا ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کا ہزاروں سال ذکر کیا جائے کم ہے۔ ظاہر ہے جن کی اسلام کے لیے، جن کی دین کے لیے، خدا اور مصطفیٰ کی محبت کے لیے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ان کا اتنا زیادہ حصہ ہے، تو جب تک نماز ہوتی رہے گی، نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جاتا رہے گا، ان ہستیوں کی یاد آتی رہے گی۔ جب تک آیت تطہیر کی تلاوت ہوگی، آیت مودت پڑھی جاتی رہے گی، آیت مبالہ ہوتی رہے گی، سورہ کوثر پڑھی جاتی رہے گی، اور دیگر آیات تلاوت ہوتی رہیں گی، ان ہستیوں کی یاد آتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اذان فجر کا وقت ہوا ہے تو چلیے رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں بول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी हाँ, आज आप लोगों ने हमारे साथ ये जो सहरी का वक्त गुजारा, उलमाए कराम ने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी खूबसूरती से तमाम बयानात जो पेश किए यहाँ पे और जो वाक़यात और जो हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आए, यकीन मानिए हम न जाने किन रसूमात का हिस्सा बन गए हैं, हम न जाने किन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं. मैं इसीलिए जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, कोशिश रहती है कि ख़ास तौर से, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो हस्तियाँ, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक उम्र के बाद एक उम्र इल्म हासिल करने के बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं. सो अल्लाह करे, मेरा परवरदिगार करे कि आप लोगों को ये बात समझ आए. ख़ास तौर से हमारे माशरे में इस वक्त जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी छोटी छोटी कोताहियाँ हैं, बार बार एक बात यहाँ कही जा रही है कि एक उम्मत ऐसी आएगी जिसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी. तो खुदारा उस वक्त से बचने के लिए अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने आप को एक राह रास्त पे लाएं. और मज़हब इस्लाम से बेहतर रास्ता मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई और मिल सकता है. तो अल्लाह करे कि हम सब अपनी चीज़ों को समझें, जो हमारा मज़हब है, जो हमारा मसलक है, उनको अंडरस्टैंड करें, लोगों के साथ इंसानियत से पेश आएँ. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं जब यहाँ पे देख रहा होता हूँ, बात हो रही होती है, अलग अलग मसलक है, लेकिन जिस तरह से उलमाए कराम आराम से बैठ के उस बात पे एक कॉमन ग्राउंड बहुत ज़रूरी है. होता है हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, घर में माँ बाप की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, शौहर बीवी की बहुत सारी बातों पे जो है वो रज़ामंदी नहीं होती. सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करें और थोड़ा सा अपने मज़हब को जानने की कोशिश करें. जितना ज़्यादा जानेंगे ज़िंदगी में उतनी आसानियाँ पैदा होंगी. हम इस वक्त आपसे रुखसत चाह रहे हैं. इंशाअल्लाह अफ्तार पे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.